बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम। मैं हूं सलमान हसन। पाकिस्तान अपना 76वां यौम आज़ादी एक ऐसे वक्त में मना रहा है और रियासत और अवाम ये जश्न आज़ादी एक ऐसे वक्त में मना रहे हैं जब मुल्क की तमाम असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं और मुल्क में अब तकरीबन जो निगरान सेटअप हैं उसकी तरफ हम जा रहे हैं। और इसके अलावा IMF का प्रोग्राम भी इस वक्त हमारे साथ साथ है और मुल्क में महंगाई की दुहाइयाँ भी दी जा रही हैं। ऐसे में जश्न आज़ादी मनाना, यौम आज़ादी मनाना, क्योंकि हम हर साल तजदीद अहद करते हैं। हम पिछले साल ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसे क्या काम थे जिसका अहद हमने किया और इस साल तक वो अहद जो है वो पूरा नहीं हुआ, तो तजदीद अहद किया जाता है। तो जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ साथ ये भी कि जो अब आने वाले दिन हैं उसमें पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सियासत को, रियासत को, मईशत को क्या क्या चैलेंजेस दरपेश हैं, इस पर जो हैं वो हमारे एक्सपर्ट्स हमारा साथ देंगे और अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करेंगे। क्विकली आपको सिर्फ अपडेट ये कर दें कि जी जो निगरान वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो अब सेनेट की रुकनीत जो है वो भी छोड़ देंगे और साथ साथ ये कि वो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को भी खैरबाद कह देंगे। और उसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि वो चाहते हैं कि कोई भी जो है वो उन पर गैर जानिबदार यानी जानिबदार होने का इल्ज़ाम ना लगाए। वो चाहते हैं कि वो गैर जानिबदार होकर अपने काम जो है सर अंजाम दें। तो ये उन्होंने एक स्टेप लिया है। 14 अगस्त को हम देखेंगे कि जब एक वज़ीर आज़म जो है वो सलामी लेकर जा रहा होगा तो जो दूसरा निगरान वज़ीर आज़म है वो अपना हलफ उठा रहा होगा। तो ये एक ट्रांजिशनल पीरियड होगा इस दफ़ा, ये जो 14 अगस्त होगी। तो इसी तमाम तर सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब ने। आप तज्ज़ियाकार हैं, जबकि मीर मोहम्मद अली साहब माहिर माशी उमूर हैं और मईशत पर जो है वो हम इनसे बात करेंगे। जबकि अली सरवर नकवी साहब हैं हमारे साथ, जो कि साबिक सफ़ीर रह चुके हैं और इसी पर आज हम गुफ्तगू करेंगे कि पाकिस्तान को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उससे निमटने में ये जो निगरान सेटअप होगा ये किस हद तक कामयाब हो सकता है। पहले चलते हैं ज़रा, क्योंकि मईशत की हम बात कर रहे हैं, हर एक का मसला है महंगाई। आए रोज़ हम ये देख रहे होते हैं कि जी जो इदारा शुमारियात है वो कोई ना कोई ऐसी जो हमारी अशिया ज़रूरी हैं उसकी कीमतों में इजाफे की हमें ख़बर देता है, नवीद सुनाता है कि वो हिला के रख देती है। आए रोज़ यानी हर हफ्ते जो है ना वो इसी तरह की खबर आती है। हर चीज़ गोया के महंगी ही होई जा रही है। तो मीर मोहम्मद अली साहब, सर सबसे पहले तो फरमाइएगा कि अब क्योंकि हम जा रहे हैं निगरान सेटअप की तरफ, तो ऐसे में हमारे लिए ये कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो हुकूमत अब आएगी और जो मुख्तलिफ हुकूमतें बनेंगी वो कम अज़ कम आवाम के लिए आपको लगता है कुछ कर पाएंगी, या वो जो पिछली हुकूमत छोड़ कर जाएगी उसी का तसलसल बरकरार रहेगा? देखिए, सब में पहले तो ये सवाल उठना चाहिए कि आया निगरान हुकूमत से हम ऐसी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं कि वो मईशत को बेहतर करें, क्योंकि 3 महीने में मईशत को तो कोई बेहतर नहीं कर सकता मेरे ख्याल में। अगर ये 2 साल के लिए आए हैं तो फिर लेट्स टॉक अबाउट इट कि मईशत के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। एक निगरान वज़ीर आज़म की कोई ज़िम्मेदारी ही नहीं होती कि मईशत को अच्छा करे। वो मईशत जैसी चल रही है उसको उसी तरह चलाता रहे, कोई ऐसे एड हॉक डिसीजंस ना ले जिसकी वजह से मईशत पीछे चली जाए। मगर हम तो शुरू ही पीछे से कर रहे हैं। तो इस वक्त तो जो भी होना है वो IMF की मर्जी से होना है, क्योंकि निगरान सेटअप के दौरान भी पैसे मिलने हैं। सुना है मैंने कि निगरान सेटअप के दौरान भी पैसे मिलने हैं। और एक फार्मूला दिया गया था, वो जो एक फार्मूला दिया गया था और रिपोर्ट हुआ कि जी $1 अरब जो हैं वो हुकूमत को मिलेंगे, उसके बाद जो अगले $1 अरब हैं वो 3 माह के बाद वो मिलेंगे निगरान सेटअप को, और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी उसको मिलेंगे। और ये इस बात को यकीनी बनाने के लिए था कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर हो जाए। आपको लग रहा है ऐसा? देखिए, मुझे नहीं लगता। देखिए, दिल की बात अगर आप मुझसे पूछते हैं, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन कहीं नज़र भी आ रहे हैं इस वक्त। अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मगर इस वक्त हमारी वो हालत हो चुकी है मईशत की कि अगर मईशत को बेहतर करना है तो फिर मेरी नज़र में 5 साल का मैंडेट जो जीत कर आता है उसके हाथ में दें, ताकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। ये हमारी सब में बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये नहीं समझते हैं कि पूरी दुनिया पॉलिटिकल इकोनॉमिक अफेयर्स जो हैं वो इंटरट्वाइन हो चुके हैं और अब पॉलिटिकल इकोनॉमी होती है। तो जितनी जल्दी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी
اتنی ہی جلدی اکنامک میٹرز میں اسٹیبلٹی آنا شروع ہوگی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جس دن 5 سال کی نئی حکومت آئی اس کے دوسرے دن سے دودھ کی ندیاں بہنا شروع ہو جائیں گی, مگر جو باہر کے انویسٹرز ہوتے ہیں ان میں تھوڑا کانفیڈنس آتا ہے کہ جی 5 سال کے لیے ہمارا جو بھی معاہدہ ہوگا وہ ایڈ ہاک بیسس پہ نہیں ہوگا, ہمیں یہ پریشانی نہیں ہوگی کہ جس پرائم منسٹر سے ہم مل کر, جب باہر کے ڈیلیگیشنز آتے ہیں تو وہ آبویسلی پرائم منسٹر سے ایک رسمی طور پہ مل کے ان کا اسٹیمپ لے لیتے ہیں. ایکزیکٹلی. اچھا, یہ جو آپ نے سر پوائنٹ دیا ہے میر محمد علی صاحب, یہ جو پوائنٹ دیا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں علی صاحب نقوی صاحب کی طرف جاتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے سفارتکاری جو ہے وہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. نقوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو پچھلے 15-16 ماہ گزرے وہ الگ بات ہے کہ الزام جو مرضی لگتا رہے کہ جی پروفائل بنانے کے لیے اور سی وی بنانے کے لیے زرداری صاحب نے جو ہے وہ وزارت خارجہ دلوائی بلاول بھٹو زرداری کو, لیکن تاثر کیا آیا ہے پچھلے 15-16 ماہ میں کہ جو پچھلی حکومت تھی اس سے پچھلی حکومت جو اس نے آئسولیٹ کیا تھا مبینہ طور پہ کہ جی آئسولیشن کی طرف ہم گئے تھے, انٹرنیشنل جو برادری ہے اس سے تعلقات خراب ہوئے, وہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈیمیج کنٹرول ہوا اور اس کے بعد ایسے حالات ہو گئے ہیں کہ اب ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جو بین الاقوامی ادارے ہیں وہ ہم پر ٹرسٹ کریں, اور جیسے کہ ابھی علی صاحب بھی فرما رہے تھے, تو آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ کچھ کم ہوا ہے؟ جی ہاں, دیکھیے یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے. اس کے اگر اس کا تجزیہ کیا جائے اس مسئلے کا تو اس میں 2-3 عنصر ہیں. اچھا, ایک یہ ہے کہ آپ کی جو فارن پالیسی ہے وہ کوئی پروڈکٹ نہیں ہے, پروڈکٹ آپ کا ملک ہے, اس کو ہم سیل کرتے ہیں, اس کی پروجیکشن کرتے ہیں. تو بائی اٹ سیلف فارن پالیسی کو نہیں آپ جج کر سکتے ہیں جب تک کہ آپ کے اپنے حالات ٹھیک نہ ہو. اچھا, جہاں تک پریزنٹیشن اور پروجیکشن کی بات ہے جو کہ ہم کر رہے ہوتے ہیں, وہ اس میں میرا خیال ہے کہ پچھلے دور کی جو پچھلی حکومت تھی اس میں بھی وزیر خارجہ کافی ایفیکٹو تھے, اچھا انہوں نے پروجیکشن اچھی کی. اور اس مرتبہ ٹھیک ہے آپ نے زرداری صاحب کا ذکر کیا ہے اور بلاول صاحب نئے ہیں, ان کا پہلے تجربہ نہیں ہے, وہ سب باتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن آپ شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی سر ذکر کر رہے ہیں, اس کانٹیکسٹ میں وہ کافی ٹھیک ٹھاک انہوں نے کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول has been able to project Pakistan, but this in itself is not very important. اچھا, تیسرا پوائنٹ آپ کا یہ ہے کہ not very important because if it is bad then it is serious. اگر وہ برا نہیں ہے تو 19-20 میں کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ بین الاقوامی اداروں پہ کیا اثر پڑتا ہے. تو بین الاقوامی اداروں پہ آپ کی کنٹینیوٹی سب سے اہم بات ہے کہ آپ کا سلسلہ قائم رہے. آپ اگر تبدیلی کرتے جائیں گے تو پھر ان کے اوپر غلط اثر پڑے گا اور وہ اس کو منفی انداز میں دیکھیں گے. سو ہمیں اپنی کنسسٹنسی مینٹین کرنی ہے, اپنے پالیسی کی کنٹینیوٹی رکھنی ہے, تبھی ہماری کریڈیبلٹی ان کے ساتھ اچھی ہوگی. سر بین الاقوامی اداروں پر جو سب سے زیادہ اثر ہے کہا جاتا ہے وہ تو امریکہ کا ہی کہا جاتا ہے, اور امریکہ سے ہی ہمارے تعلقات جو ہیں وہ پچھلے کچھ عرصے میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہے. وہ ظاہر ہے وہ سائفر والا معاملہ, اس پہ بار بار ایک ہی سوال جو ہے وہ پوچھا گیا, اور جو وائٹ ہاؤس ہے ان کے ترجمان اور وہ بار بار یہ کہتے رہے کہ بھائی کوئی سازش نہیں تھی, آپ لوگ کیوں اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ہم اس فیز سے باہر نکل آئے آپ کے خیال میں, یا ابھی تک وہ فیز جو ہے وہ چل رہا ہے؟ ہاں, یہ بھی ایک بہت اہم پہلو ہے, یعنی کہ آپ کی کنٹینیوٹی تو رہنی چاہیے, اس کے علاوہ سیاسی اثرات کیا ہوتے ہیں. تو امریکہ کا ظاہر ہے کہ IMF پہ اور ورلڈ بینک پہ بڑا اثر ہے, ان کا ووٹ سب سے زیادہ ہے, ان کی کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے. تو اس پس منظر میں اس وقت پاکستان نے کافی ڈیمیج کنٹرول کیا ہے, کیونکہ ایک وقت میں یہ ہم نے امریکہ سے ایک مہم شروع کر دی تھی کہ امریکہ ہمارے خلاف ہے اس لیے ہم امریکہ سے نہیں دبیں گے اور دس اینڈ دیٹ. یہ چیزیں بین الاقوامی سیاست میں nobody bothers too much about it. اگر آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں تو امریکہ بھی سوچے گا کہ ان کی کوئی ان کی
مخالفت نہیں کی جائے. یعنی سپورٹ تو الگ بات ہے, مخالفت ان کو نہیں کرنی چاہیے. تو اس حالت میں ہماری اگر پالیسی صحیح ہے تو وہ کام ٹھیک چلے گا. اچھا علی صاحب سر یہ فرمائیے گا کہ ٹھیک ہے اب اس فیز سے نکل آئے, ڈیمیج کنٹرول ہو گیا, سب کچھ ہو گیا, اب جو یہ جو نگران سیٹ اپ ہوگا اس پر ایک بڑا چیلنج یہ بھی ہوگا کہ ویسے ابھی تک جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہی کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر کہا جا رہا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کو. تو کچھ جماعتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ ظاہر ہے الزام تراشی ماضی میں بھی کرتی آئی ہیں. ایک جماعت تو اتنی ایکسپرٹ ہے اس میں کہ وہ جب چاہے جس کو چاہے جس طرح سے چاہے جتنے عرصے میں چاہے وہ متنازع بنا دیتی ہے کسی نہ کسی, یعنی کہ چاہے وہ کوئی خط ہو, کوئی بین الاقوامی مسئلہ ہو, کوئی بھی ایشو ہو, اس کو ماہر اس میں بنانے میں. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اب جو نگران جو کابینہ بنے گی وہ آپ کو لگتا ہے کہ ڈائریکشن اس سے ذرا واضح ہو جائے گی کہ ہم مطلب آگے کس طرف جا رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس میں کاکڑ صاحب ظاہر ہے بہت ان کی اہمیت ہے کیونکہ وہ اس کے سربراہ ہوں گے اس سیٹ اپ کے. تو وہ میں ان سے 2-4 بار ملا ہوں, میں بلکہ 1-2 ٹی وی پروگرام پہ بھی ان کے ساتھ رہا ہوں. تو وہ سمجھدار آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں اور اچھی سوچ رکھتے ہیں. تو دیکھیے نا بلوچستان میں جو سوچ ہے وہ بہت نیگیٹو ہو چکی ہے, لیکن کاکڑ از ون آف دوز پیپل, وہ ان چند لوگوں میں ہیں جن کی سوچ پاکستان کے لیے اچھی ہے اور وہ چاہتے ہیں پاکستان کی ترقی اور بہتری. تو اب وزیر خارجہ کون ہوگا وہ بھی ایک اہمیت رکھتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان لوگ if they get their act together جس کو کہتے ہیں, اگر اپنا کام صحیح کریں گے تو حالات بہتر ہوں گے. ٹھیک ہے. اور وزیر خارجہ سر اگر نام آ سکتا ہے جیلانی صاحب کا, میں ذرا اب جو ہے وہ میر محمد علی صاحب کی طرف جانا چاہتا ہوں. میر محمد علی صاحب اگر نام جو پہلے آ رہے تھے اگر وہی نام سامنے آ جاتے ہیں کہ جی وزیر خارجہ جو ہیں وہ نگران سیٹ اپ میں وہ بنتے ہیں, جیلانی صاحب بنتے ہیں اور وزیر خزانہ جو ہیں وہ عبدالحفیظ شیخ صاحب بنتے ہیں, تو یہ گڈ سائنز ہوں گے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں اس وقت آپ سے بات کہوں, I'm looking for any good sign سلمان. اب بات پاکستان پر آ چکی ہے. جب پاکستان کی معیشت اتنی کمزور ہو جاتی ہے نا تو سیاست ایٹ لیسٹ میرے دل سے سیاست نکل جاتی ہے. یہ دس از اے سروائیول موڈ وی آر ان رائٹ ناؤ. جو بھی آتا ہے سیاست سے بالا تر ہو کر آئے, اس کی پپٹس کی طرح سٹرنگز کہیں سے نہ کھینچی جا رہی ہوں, پاکستان کے لیے بہتر کام کرے. حفیظ شیخ صاحب آتے ہیں سر آنکھوں پر آئیں, مگر جو پاکستان کے لیے, مگر میں یہ پھر کہتا ہوں 3 مہینے میں ہمیں مینٹین کرنی ہے اپنی اکانومی کو. یہاں پہ آپ عوام کو یہ میں کھل کے بتانا چاہتا ہوں, 3 مہینے میں دنیا کی کوئی فائنانس منسٹر ڈیلیور نہیں کر سکتا. ہم بار بار اپنی امیدیں غلط جگہ سے لگاتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب بھی آ جائیں یا جو بھی آ جائیں یا کوئی 300 IQ کا ٹرپل PhD ان ڈیولپمنٹل فائنانس یا اکنامکس آ جائے, وہ بھی ڈیلیور 3 مہینے میں نہیں کر سکتا, کیونکہ ایک پالیسی بنانے ہی میں مہینے 1.5 مہینے 2 مہینے لگتی ہے. یہ منشور میں اور اپنی جو پولیٹیکل کیمپینز ہوتی ہیں اس میں دعوے کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے پاس فلاں بندہ ہے فلاں بندہ ہے؟ اب جو PTI کی حکومت تھی تو اس میں تو ایک کے بعد ایک جو ہے وہ وزیر خزانہ تبدیل بھی کیا گیا. دیکھیے یہ سیاست ہے. سیاست میں ریالٹی اور پرسپشن میں گیپ بڑھانے کے, وہ کیمپین سے پہلے گیپ کو وہ کم کر دیتے ہیں, جیسے ہی کیمپین ختم ہوتی ہے وہ گیپ خود بخود واپس بڑھ جاتا ہے. ریالٹی یہ ہے کہ ہم $200 ارب امریکہ سے یا کہیں سے بھی واپس نہیں لا سکتے جو چوری کے ہیں. پرسپشن یہ کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی 30 دن کے اندر ہم لے آئیں گے. میں نے اس پہ بڑے آرٹیکلز لکھے تھے. تو یہ آتا کہا گیا تھا یہ ویری نیکسٹ ڈے لے کر آ جائیں گے, یہ نہیں ہو سکتا نا بھائی. 10 جورسڈکشن سے پیسہ ہو کے چلا گیا ہے. آج تک فرڈینانڈ مارکوز یا 2 یا 4 دوسری جگہوں سے پیسہ کبھی ریکور ہوا ہے, اور وہ پیسہ ریکور اس لیے ہوا ہے کہ امریکہ مائی باپ جو ہے وہ انہوں نے ساتھ دیا تھا. تو اس وقت ہمیں سب میں پہلے عوام کو سچ بتانا چاہیے کہ بھائی جتنی مہنگائی ہے اس سے زیادہ نہیں بڑھنی چاہیے ان 3 مہینوں میں. اور اگین آئی سیڈ اف دے آر ہیئر فار 3 months اس سے زیادہ نہیں. اور جو ریکور ہوا تھا پیسہ
وہ پھر جو ہے وہ جس جگہ آنا چاہیے تھا صحیح جگہ وہاں نہیں آیا, وہ پھر کسی اور جگہ چلا گیا. تو سر ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جو ہے وہ بات یہ کریں گے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آپس میں ابھی کریٹ ہو رہا ہے. کہا تو یہی جا رہا تھا کہ جی جو کاکڑ صاحب ہیں وہ تمام اتحادی جماعتوں کی جو مشاورت ہے اس سے متفقہ طور پر جو ہے وہ سامنے یہ نام آیا ہے, لیکن ایسا ہے نہیں. ریالٹی کیا ہے, ایک بریک کے بعد واپس تک. ویلکم بیک جی. دعویٰ تو یہ کیا جا رہا ہے شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہ جو نگران وزیر اعظم کے لیے نام دیا گیا یا جو نام فائنل ہوا اس پر تمام پی ڈی ایم کی جو جماعتیں تھیں ان سب کا اتفاق تھا, لیکن اس دعوے کے برعکس ہم نے یہ دیکھا کہ ایک طرف ایم کیو ایم کی طرف سے بھی یہ کہا گیا کہ جی جب مشاورت ہوئی تو اس وقت کاکڑ صاحب کا نام جو تھا وہ اس میں شامل نہیں تھا مشاورت میں, اور پھر دوسری طرف جو اختر مینگل صاحب ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی کے رہنما, انہوں نے بھی خط لکھا ہے نواز شریف صاحب کو اور انہوں نے اس نام پر کاکڑ صاحب کے اعتراض کیا ہے اور دیگر اور بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی حیرانی اس بات کی ہے کہ جو آپ لوگوں پر گزری ہے اس سے ابھی تک آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا. تو اور مردم شماری وغیرہ پر بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے. بڑی دلچسپ بات ہے. بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کی طرف اب ذرا جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ایک تو شہباز شریف صاحب کے بجائے خط لکھنا نواز شریف صاحب کو یہ کس بات کا اشارہ ہے, اور پھر وہ دعویٰ جو ہے وہ تو پھر ختم ہو گیا نا کہ یہ متفقہ نام تھا اور یہ سامنے آیا جب دو جماعتیں جو ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی مشاورت کے وقت ہم سے کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. دیکھیں, ایک تو ایوری بڈی نوز کے پاور کس کے پاس ہے, وہ انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے پاس ہے. جو فائر شاٹ کرتے ہیں وہ سب نظر نیچے کر کے اس سے عمل کرتے ہیں, انکلوڈنگ پرائم منسٹر پاکستان جو کہ ابھی شہباز شریف صاحب تھے. سیکنڈ بات یہ دیکھیں ہوا یہ ہے کہ آئی تھنک وہ زیادہ کلیئر ہی ہے کہ جو راجہ ریاض نے نام دیے ہیں ان میں 3 نام میں ایک انوار کاکڑ کا نام تھا. جب پہلے دن میٹنگ ہوئی ہے جس میں نام ایکسچینج کیے گئے اور پھر کہا گیا کہ اگلے دن ہم اپنے مشاورت کریں گے. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ مشاورت صرف پیپلز پارٹی سے, پی ایم ایل این سے یا جے یو آئی کے علاوہ باقی اپنے ساتھیوں کو کانفیڈنس میں لیا یا نہیں, دیٹ از اے ڈفرنٹ تھنگ. تو راجہ ریاض نے یہ کہا کہ جب اگلے دن شہباز شریف آئے تو انہوں نے کہا جی کہ راجہ ریاض کو کہ جی آپ جو 3 لائن نام دیے تھے ان میں سے آپ کی نمبر 1 پریفرنس کون سی ہے. تو انہوں نے کہا جی میری پریفرنس انوار کاکڑ ہے. انہوں نے کہا جی اوکے وی ایگری اینڈ دے سائنڈ اٹ. سو دیٹ مینس کہ یہ مذاکرات پہلے ہوئی ہے, لیکن ہاں کس کو کانفیڈنس میں لیا یہی کرتے ہیں کہ جو 4-5 مین پارٹیز کرتے ہیں باقیوں سے اپنا فائدہ اٹھانے کے بعد پھر سب کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, جس پہ پھر اختر مینگل صاحب نے اپنے تحفظات بتائے ہیں کہ جی ہمارے لیے مذاکرات نہیں, کیونکہ اگر یہ ہوتی تو I'm sure کہ اختر مینگل کیونکہ وہ بلوچستان میں اسٹیک ہولڈر ہیں تو وہ اس کو اعتراض کرتے ہیں. بٹ اوور آل اف وی سی انوار کاکڑ از اے ویری گڈ چوائس. نمبر 1 بلوچستان سے ہیں, نمبر 2 ان کی سینٹ میں بہت اچھی کارکردگی ہے, نمبر 3 باہر جب جاتے ہیں پاکستان میں بڑا اچھا نقطہ نظر بتاتے رہے ہیں. دین اگر ہم سی پیک کو دیکھیں, گوادر پورٹ کو دیکھیں, بلوچستان میں جو حالات خراب ہیں بی ایل ایف کے ان کو دیکھیں, تو یہ بہت خوش آئین قدم ہے کہ ادھر آپ کے بلوچستان میں آپ کے چیئرمین سینٹ بھی وہاں کے ہیں. سپٹمبر میں آپ کے چیف جسٹس پہ آ جائیں گے. جو انڈیا کا خواب مجھے لگتا ہے چکنا چور ہو رہا ہے کہ خدا نخواستہ بلوچستان کو ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہاں تو ہم چھوڑ کے ان کی حکومت میں تو پھر ماتم مچا ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ دے انڈرسٹینڈ دا انٹریکیسیز آف بلوچستان. یہ بلوچستان کے لیے کام بھی کریں گے. اور جو ایک ابھی ہم نے نیا روڈ میپ بنایا جس میں ہم نے سمس کی بات کرتے ہیں, اسپیشل جو ہے انفارمیشن فیسیلیٹیشن آپ نے کونسل بنائی ہے, اس کے بعد ایک آپ نے لمز بنائی ہے. اس میں جو 4 چیزیں رکھی گئی ہیں زراعت, اور نمبر 2 سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ منرل $6 ٹریلین کے بلوچستان میں ہے. پھر اس کے بعد آئی ٹی اور پھر ڈیفینس پروڈکشن. تو میرے خیال میں یہ کنٹینیو پالیسی جو ہے بلوچستان کے لیے بہت اچھا ہے کہ اس دوران میں وہ کافی اچھے فیصلے کر سکیں گے جو انویسٹمنٹ آنی ہے اس کے کانٹیکٹ میں, تاکہ یہ کنٹینیوس ہو, اس کو چینج نہ کیا جا سکے. ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب ساتھ ہی رہے گا. علی سرور نقوی صاحب, سر بلوچستان سے ظاہر تعلق ہونا اور پھر آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو چیف جسٹس ہوں گے ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہوگا, اور آلریڈی جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کا تعلق بھی بلوچستان سے ہے, اور اتوار کی صبح بلوچستان میں ہی گوادر میں کے قریب جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا ہے, دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے, اور گو کہ اس میں کوئی اطلاعات کے مطابق کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کسی قسم کی کوئی جانی نقصان ہوا ہو, لیکن بہرحال دہشت گردوں کو مارا گیا یہ کنفرم کیا گیا ہے. تو یہ بھی کوئی میسج ہوتا ہے کہ جی اچھا جی یہ مطلب آپ کے مطلب سیٹ اپ بنا ہے, نگران نام آیا ہے, سب کچھ ہے, تو کوئی یہ میسج دیا جاتا ہے اگلے کو کوئی کمزور دکھانے کا یا نہیں؟
हाँ, मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि ये मैसेज हो और इसको हमें काबू करने की सख्त ज़रूरत है। और उसी वक्त होगा जबकि बलूचिस्तान के लोग हमारे साथ होंगे। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है, मैं तो लेमैन हूँ, मगर मैं गया हूँ क्वेटे 2-3 बार, तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग तो बहुत वेल डिस्पोज्ड हैं, अच्छे सोच के हैं, लेकिन आम पब्लिक में जो तासुर हुकूमत के खिलाफ पैदा हो गया है, उसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। और ये बहुत अच्छा है कि बलूचिस्तान के 2-3 ऐसी पोजीशंस पे 2-3 शख्सियतें आ गई हैं और आ रही हैं जो कि इस तासुर को दूर कर सकती हैं। अब मैं फिर वही कहूँगा, एक और चीज़ एहसन साहब, के ये 3 महीने का जो सेटअप है, इसको ये बस हर चीज़ उसी तरह बरकरार रखे, यही बहुत बड़ी बात होगी। ये बहुत छोटा अरसा है और इसमें बहुत कुछ तो उम्मीद करना या तवक्को करना मेरा ख्याल है कि सही नहीं होगा। ठीक है मीर मोहम्मद अली साहब, सर अगर वक्त पर इलेक्शन हो जाते हैं, यानी जो मुकर्ररा यानी कि टाइम दिया गया है, और कोई एक मखलूत हुकूमत बन जाती है और फिर ज़रूरत पड़ती है इत्तेहादियों की, तो ये जो इस वक्त एक ट्रस्ट डेफिसिट, ये जो ख़त लिख कर कहा जा रहा है नवाज शरीफ साहब को, ये तो देखें जो अख्तर मिंगल साहब हैं, ये तो बहुत सौ के डसे हुए हैं ना। ये तो जो इमरान साहब हैं, इमरान खान साहब, उनकी भी गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना बनाते थे जब वो 6 नुकात पेश किए गए, उस पर कुछ भी नहीं हो सका, आखिरी वक्त तक कोई अमल दरामद नहीं हो सका। और यही बात जब शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने भी आते ही कहा कि जी हम ये एक जो इनके मामलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज़ हैं, ये हम ताकतवर हलकों के सामने रखेंगे, यानी वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो ताकतवर नहीं है। तो ऐसे में अगर ऐसी कोई हुकूमत बनती है तो फिर दोबारा जो है ये एक दूसरे पर भरोसा करेंगे? 75 साल से यही खेल खेला जा रहा है सलमान हमारे मुल्क के साथ, कि जी ये खुश है तो ये खुश नहीं है, वो खुश है तो वो खुश नहीं है। इनमें से किसी ने आज तक पाकिस्तान को अपनी ख्वाहिशात, अपनी खुशियों, अपनी नाराज़गियों से ऊपर नहीं रखा। ये मैं अपना पर्सनल तज़किया दे रहा हूँ। जब ये कौम डंडे की है और चंद सियासतदान भी डंडे ही के होने चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा। अगर आप पाकिस्तान अपनी ख्वाहिशात से ऊपर रख के, वो मखलूत हुकूमत हो, गैर मखलूत हो, एक जगह आकर 5 या 6 चीज़ों पे एग्री नहीं करेंगे, ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। मुल्क आगे बढ़ना, मईशत आगे बढ़ना है। 75 साल में हमने कभी आज तक 5 साल, 10 साल, 15 साल का कोई इकोनॉमिक प्लान दिया है? आज तक हमेशा वादे करते रहे कि इस दफा दोबारा हमें आने दे तो इस दफा हम चांद तोड़ के ले आएंगे, और हमेशा वो चांद टूटता है मगर अपनी जेब में जाते हैं उस टुकड़े टूटे चांद के। हमें इस वक्त एक 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर प्लान बनाना चाहिए। ये जो SIFC बनी है बहुत अच्छी चीज़ है मेरी नज़र में, ओके। इसको हम सही तरीके से चलाएं, 5 साल का विजन दें, मगर जब 5 साल का इकोनॉमिक विजन दे तो उसकी जो गाइडलाइंस हो, और 3 महीने में हम बोलेंगे 3 महीने में ये होगा, 6 महीने में ये होगा, 9 महीने में ये होगा, ताकि अवाम और पूरी दुनिया। सर इस इशू की मैं वापस आपकी तरफ आता हूँ जरा। रेहान हाशमी साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है, MQM पाकिस्तान के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान साहब फरमाइएगा कि अब जो तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जी मुशावरत नहीं हुई, वो दूर हो गए और आप अब जो है मुत्तफ़िक़ हैं कि जी बहुत अच्छी बात है कि कागड़ साहब को निगरान वज़ीर आज़म बना दिया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, शुरू में MQM पाकिस्तान को जब ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था, हम तो कहते हैं कि भाई आप केयर टेकर, नॉन पॉलिटिकल, टेक्नोक्रेट और अच्छी शोहरत के हामिल शख्स को होना चाहिए था। सही। और अभी जो फैसला हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि कुछ न कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। MQM अपना किरदार इस तरह अदा कर सकती है कि भाई जो हक और सच की बात है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की इम्प्लीमेंटेशन की बात है, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। हमारे जो तहफ़्फ़ुज़ात थे वो पिछली मर्दमशुमारी, जो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक इलेक्शन कराने के हवाले से थे, खास तौर पर कि कराची में तो मर्दमशुमारी की गई और अर्बन एरियाज की मर्दमशुमारी में एक ह्यूज पॉपुलेशन को काउंट नहीं किया गया, और उस काविश के बाद MQM की 70 लाख से ज्यादा अफराद को बाजियाब किया गया। अच्छा, ये 70 लाख अफराद अगर आप वो नई मर्दमशुमारी के मुताबिक अगर आते हैं, जिसपे अभी भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, अगर इसके मुताबिक
آپ الیکشن نہیں کروائیں گے تو ان کے حقوق مارنے والی بات ہوگی. یہ 70 لاکھ افراد جو اربن ایریاز کے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی آپ ان کے پانی کی ترسیل, پاور جنریشن, اجناس کی ترسیل اور دیگر معاملات جو ہیں, بلدیاتی ایشوز کے معاملات ہیں, وہ فلفل نہیں ہو پائیں گے. تو ایم کیو ایم پاکستان ایک تو یہ بات کہتی ہے کہ جناب الیکشن جلد از جلد ہوں, وقت پر ہوں, اور اسپیڈ اپ کر کے نئی ڈیلیمیٹیشن وغیرہ کے بات کیا جائے. 8 گھنٹے کے بجائے 12 گھنٹے کام کر کے وقت متعینہ کے اوپر جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے اس کے مطابق الیکشن کروائیں. ریان بھائی, جو ملاقاتیں ہوئی ہیں ابھی مراد علی شاہ صاحب کی اور اپوزیشن لیڈر رانا انصار صاحبہ کی, اس ملاقات میں نام کوئی نہیں سامنے آیا ابھی تک کہ کون جو ہے وہ ہونا چاہیے نگران وزیر اعلیٰ؟ دیکھیں, ہم نے کچھ نام تو رکھے تھے جس میں ٹیکنوکریٹس تھے, نان پولیٹیکل فگرز تھیں, اور ہمارا اسٹریس یہی تھا, فوکس یہی تھا کہ نان پولیٹیکل لوگوں کو اور اچھی شہرت کے حامل افراد کو یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے اس میں آنا چاہیے. انفارچونیٹلی میری معلومات کے مطابق, جو ابھی کی معلومات ہے, کوئی سیٹلمنٹ کنکلوژن نہیں نکلا ہے, لیکن ڈیلیبریشنز اور نیگوسیشنز اطلاعات تو یہ آ رہی ہیں کہ دونوں طرف سے بھی ملاقات تو یہ نام دونوں طرف سے نہیں دیا گیا. تو یہی تو سوال ہے کہ پھر ملاقات کس بات کی, اگر نام ہی دونوں طرف سے کوئی نہیں دیا گیا. نام ایسا نہیں ہے. نام اگر آپ چاہتے ہیں ڈسکلوز کروں تو ابھی میرے لیے مناسب نہیں ہے, لیکن ناموں کے اوپر ہی بات چیت ہو رہی ہے, اور ناموں کے ساتھ جو کریڈینشیلز ہونے چاہیے اس کے بارے میں بات چیت ہو رہی ہے, اور جو ایسینشیل کمپوننٹ ہونا چاہیے کیئر ٹیکر کے حوالے سے کسی بھی شخصیت کا, اس کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. میرٹ کے اوپر ہم بات کرنے کی کر رہے ہیں کہ جناب میرٹ کے اوپر فیصلہ ہونا چاہیے. اور میرٹ جو ہے وہ یہ دو جماعتیں یعنی کہ مراد علی شاہ صاحب اور رانا انصار یہی طے کریں گے نا, یہ کہیں اور سے تو میرٹ طے نہیں ہوگا. میرٹ ہم کانسٹیٹیوشن طے کر چکا ہے, میرٹ جو ہے کانسٹیٹیوشن طے کر چکا ہے. کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایم کیو ایم نے اس کو میرٹ بنایا ہے, اور ایم کیو ایم اسی میرٹ کی امپلیمنٹیشن کی بات کر رہی ہے کہ میرٹ یہ ہونا چاہیے جو کانسٹیٹیوشن کہتا ہے, اور جو بنیادی طور پر ہونا چاہیے کہ جناب آپ ڈی پولیٹیسائز کریں اس پورے مرحلے کو, کوئی پولیٹیکل شخصیت نہ ہو جس کا سر وفاق میں اگر نگران وزیر اعظم جو ہے اس کا تعلق پولیٹیکل جماعت سے ہے, وہ اگر آ جاتا ہے تو اس میرٹ کا پھر کیا کریں؟ وفاق میں آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ میرٹ لاگو نہیں ہوتا لیکن سندھ میں لاگو ہونا چاہیے. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ایم کیو ایم نے اپنے تحفظات کا اظہار وہاں پر بھی کیا. ایم کیو ایم نے اپنا جو ہمارا رول ہے, ہمارے جو ہمارا سائز ہے اس کے مطابق ہم جو پریشر کریٹ کر سکتے ہیں, جو بول سکتے ہیں, جو کہہ سکتے ہیں, جو پچ کر سکتے ہیں, وہ ہم نے کیا. ایسا نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے. ان ملاقاتوں کا مقصد بھی بنیادی طور پر یہی ہوتا ہے نا کہ جناب ہماری بھی سنی جائے, اور ہمارے تحفظات بھی یہ تھے کہ بھائی آپ ہماری کیوں نہیں سن رہے, آپ سن کر آپ آزادی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ جو بھی چاہیں کریں, لیکن کم از کم یہ تو ہمارا فرض بنتا ہے, یہ تو ہمارا حق بھی بنتا ہے کہ ہم کم از کم اپنا جو آئیڈیاز ہیں وہ پچ کریں. ٹھیک ہے آپ مہمان, اور ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک جی. بریگیڈیئر صاحب کی طرف جاتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ 9 مئی کے واقعات, اس کے بعد جو مقدمات, وہ تمام باتیں وہ اپنی جگہ, اس کو ایک طرف اگر ہم رکھیں گے وہ تو ظاہر معاملات چلیں گے. عائشہ بخش نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے گا کہ پی ٹی آئی کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں آنے والے نگران سیٹ اپ میں؟ دیکھیں, میری تو اپنی اسسمنٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا مستقبل ہاتھ میں ہے پی ٹی آئی چیئرمین کے. پی ٹی آئی چیئرمین از اے ویری انٹرسٹ پرسن. وہ چاہتے ہیں کہ میں اس کا کنٹرول کسی کے بن دوں, چاہے میں 1 سال جیل میں رہوں, وٹ ایور از اٹ, کیسی ہوتے رہیں, پارٹی کو نقصان ہو جائے, پارٹی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرے نہ کرے. اگر ان کو یہ احساس ہوتا تو میرے خیال میں جب وہ جیل میں جانے سے پہلے اسے اناؤنس کہ میں انڈیویجول کو پارٹی کی ایکٹنگ چیئرمین شپ دے رہا ہوں, یہ میری غیر موجودگی میں پارٹی کو سنبھالیں گے, پارٹی کو ری آرگنائز کریں گے, پارٹی میں ٹکٹوں کی تقسیم کریں گے, الیکشن کے لیے مینیفیسٹو بنائیں گے. اور آئی ایم آلویز دیئر, بیٹھا ہوں میں آپ کی مدد کے لیے ہر وقت. میں اٹھنے سے مشورہ کر لیں گے, میں بھی وہ گائیڈ لائن دوں گا, بٹ آئی وانٹ کہ ایوری باڈی شوڈ گیو می مائی سپورٹ, اور آپ پارٹی میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کریں. ہی از ناٹ ڈوئنگ اٹ, جس سے پارٹی کو میرے خیال میں بہت نقصان ہوگا. آج تک پارٹی کا نہیں پتا کہ کون چیئرمین ہے, کون وائس چیئرمین ہے, آگے الیکشن میں الیکٹیبلز کون ہوں گے, کس کو لیا جائے گا, جو کہ یہ ابھی 1-2 مہینے کی تو بات ہے. بائی ناؤ یو شوڈ سیٹل آل دا تھنگ, اناؤنس کر دیتے کہ میرے بعد تو اس طریقے سے پارٹی چلے گی, یا ایک اور کمیٹی بنا دیتے, وہ ڈیسیژن لیتی, وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. تو میرے خیال میں پارٹی کو نقصان وہ خود کر رہے ہیں. ادروائز پی ٹی آئی کا ابھی بھی یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ دے کین گیو اے ڈینٹ ٹو دا پیپلز پارٹی. پی ٹی آئی کہ یہ پیپلز پارٹی کو, پھر استحکام پارٹی ہے, پھر ایک پی ٹی آئی پارلیمنٹرین بن گئی ہے پارٹیوں کو, لیکن اس کے لیے آپ کو پلان کرنا پڑتا ہے.
آپ کو اپنی انا کو ختم کرنا پڑتا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو, اگر پارٹی کا انٹرسٹ ہے, عوام کا انٹرسٹ ہے تو ظاہر, اور پاکستان کا سب سے بڑا, پھر آپ کو اپنی انڈیویجول بات سے آگے نکلنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے سر, یہ جو پوائنٹ آپ نے دیا, عائشہ آپ بتائیے گا کہ ظاہر ہے ہر جس طرح سے جو چینل ہوتا ہے اس کے فیسز ہوتے ہیں, جس طرح سے جماعتیں ہوتی ہیں ان کے فیسز ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کا فیس ہے, ایک ہی فیس ہے, سب کو پتہ ہے. اور ادھر اگر ہم نون لیگ کی بات کریں تو وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب کوئی 15-16 ماہ میں یہ کہا جا رہا ہے کوئی ایسا تیر نہیں مار سکے کہ نواز شریف اگر نہ آئیں تو وہ کیمپین کو جو ہے وہ آگے لے جا سکتے ہیں. یہی کہا جا رہا ہے, اطلاعات یہ ہیں کہ جی وہ اگلے مہینے آ رہے ہیں, وہ کیمپین چلائیں گے اور وہی فیس بنیں گے. تو اگر جو فیسز ہیں وہ نہ ہو منظر عام پر, یا ان کو اجازت ہی نہ ہو, تو پھر آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ اس میں کوئی دم رہے گا؟ سلمان, بہت شکریہ مجھے لینے کے لیے. مجھے تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. میں ایک چھوٹی سی بات پہلے کرنا چاہوں گی, اپنا ذاتی تجربہ. آج میرے ماشاءاللہ بچے ہیں, میرے چھوٹے بیٹے نے آج مجھے آ کے کہا کہ میں نے فلاں چیز خریدی تھی بڑے شوق سے, لیکن وہ صحیح نہیں رہی اور اس نے اس کو پھینک دیا. تو اور وہ اس پر شرمندہ تھا کہ میں منع کرنے کے باوجود میں نے ایک ایسی چیز لی جو کسی کام کی نہیں تھی, بٹ مجھے اس کا شوق ہوا, یا مجھے لگا کہ میری سمجھ ٹھیک ہے. تو ہم نے اس کو یہ سمجھایا کہ بیٹا آپ نے لیا تھا, آپ نے ایک چیز خریدی شوق سے, اس سے آپ کو نا پشیمان ہونے کی ضرورت نہیں, آپ کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ نیکسٹ ٹائم آپ کوئی چیز لیں تو پچھلے ایکسپیرینس کو ذہن میں رکھ کر آپ وہ کام کریں تاکہ آپ کو بعد میں شرمندگی نہ ہو وہ آپ نے کیوں کیا. یہ میں نے آپ سے اس لیے شیئر کیا ہے کہ ہم 75 سال بعد بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں 75 سال پہلے تھے. ہم اپنے تجربات کی بنا پر سیکھ کر بڑے ہوتے ہیں کہ ایک غلطی ایک بار ہوئی وہ دوبارہ ریپیٹ نہ ہو. آپ فیسز کی بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ یہاں کوئی وزیر اعظم وقت پورا نہیں کر پاتا, یہ فیسز کیوں آگے پیچھے ہوتے ہیں, یہ چوائس تو عوام کی ہونی چاہیے. کیا عوام چوائس کر کے ان کو ان اور آؤٹ کرتے ہیں؟ کیا عوام انہیں راستہ دیتے ہیں کہ آپ آ جائیں اور اب کی بار ووٹ آپ کا ہوگا؟ بنانا اور گھڑنے کا معاملہ جب تک ختم نہیں ہوگا نا, یہ سوال اٹھتے رہیں گے. مطلب کبھی تو یہ بات ہو کہ کوئی, میں سیاستدان کی بات کریں, آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں, اس ملک کے اداروں کی بات کریں, کوئی وقت تو ایسا آئے کہ یہاں پہ لرننگ کا پروسیس نظر آئے کہ آپ نے جو کیا آپ نے سیکھا, نیکسٹ ٹائم وہی غلطی نہیں ہوگی, کچھ اور ہوگی اور ہم کچھ بنا پائیں گے. بٹ ہم تو اسی عمل سے بار بار گزرے ہیں. یہ تاثر بننا کہ ہم نے 10 سال پہلے ایک تاثر بنانا شروع کیا کہ بہت کچھ بدلے گا, ایک چینج آئے گا, ایک تبدیلی ہوگی, اور اس کے پیچھے ہم نے پورا ملک ایک اسٹیپ پہ لگا دیا, ایک پوری جنریشن کے مائنڈ سیٹ کو ہم کہیں لے گئے. آج کہاں کھڑا ہے وہ پورا مائنڈ سیٹ؟ ایگزیکٹلی. عائشہ, وقت جو ہے وہ کیونکہ ختم ہو رہا ہے پروگرام کا, میں میر محمد علی صاحب سر فائنل کامنٹ آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیا سیکھا ہم نے غلطیوں سے یا نہیں, آئندہ بھی آپ کو کوئی امید نہیں ہے؟ دیکھیں, ہم نے سیکھا تو کچھ نہیں ہے غلطیوں سے. میں اپنا پرسنل تجزیہ دے رہا ہوں, مگر میرے خیال میں ابھی بھی وقت ہے. آئی ایم اے ڈائی ہارڈ آپٹیمسٹ. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے اللہ کہتا ہے نا, کسی وقت بھی توبہ کر کے حق پہ آ جائے انسان, تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا ہے میرے خیال میں, مگر سیکھنا چاہیے. اور آج کل ہم اگر سیکھ لیں تو اگلے 5 سال میں ہم پچھلے 75 سال کی غلطیوں کو صحیح کر کے اگلے 30 سال کی ترقی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, بہت بہت شکریہ آپ تمام کا. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.